बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी रिवायात पेश कर रहा हूँ जो अवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो अवाम बेशक कहने लगती है। कौन सी है वो रिवायात और क्या है उन रिवायात की हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली रिवायत सुने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब करके ये बयान किया जाता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स किसी को गालियाँ बकता है, गाली देता है, तो गाली देने वाले की कब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हर गाली के बदले एक बिच्छू पैदा करेगा और वो बिच्छू खच्चर के बराबर होगा। चाहे ये गाली देने वाला किसी को मजाक में ही गाली क्यों ना दे रहा हो, तब भी हर गाली के बदले इसकी कब्र के अंदर एक बिच्छू पैदा किया जाएगा और वो बिच्छू इतना बड़ा होगा जितना खच्चर। जब एक मर्तबा ये बिच्छू गाली बकने वाले को, गाली देने वाले को डसेगा तो ये गाली देने वाला 70 हाथ ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। फिर ये ऊपर आएगा, फिर से डसा जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर से डसा जाएगा। इसके साथ ये अमल उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि ये अपने गुनाह की सज़ा ना पा ले। क्या है इस रिवायत की हकीकत? इस रिवायत की हकीकत सुनने से पहले कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश करूँगा, उनको ध्यान से सुनें। गालियाँ बकना बज़ात खुद एक बुरा फ़ैल है और गुनाह का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, बैतुल्लाह को देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बैतुल्लाह, ए अल्लाह के घर, तो कितना पाकीज़ा है, तेरी खुशबू कितनी उम्दा है, तो कितना काबिल एहतराम है। लेकिन मोमीन का खून और मोमीन की इज़्ज़त तुझसे कहीं ज़्यादा काबिल एहतराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये। तो जब कोई किसी को गाली देता है तो वो उसकी इज़्ज़त उछाल रहा होता है, उसको ज़लील कर रहा होता है। तो ये गाली देना बज़ाते ख़ुद बहुत बुरा फ़ैल है, अमल है, इसलिए गालियाँ बकना गुनाह का काम है। गालियाँ न बके। बुखारी शरीफ खोल के देखें आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत ये है कि जब वो झगड़ा करेगा तो सबसे पहले गालियाँ बकेगा। तो गालियाँ बकना ये मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है, मुनाफिक की अलामत है। इसलिए गालियों से गुरेज़ करे, परहेज़ करे, बच के रहे, गालियाँ न बके। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ क़यामत हुकूकुल इबाद को बर्बाद करने की वजह से, जिसका आपने गालियाँ दे के हक़ मारा है, जिसको आपने ज़लील किया है, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ क़यामत उसके गुनाह आपके ऊपर डाल दे या आपकी नेकियां उसको दे दे, क्योंकि ये ज़ाब्ता है, कानून है, अल्लाह तबारक व तआला का कानून है ये। तो इसलिए जो है गालियों से गुरेज़ करे। रहा सवाल इस रिवायत का कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु क्या ऐसे अल्फाज फरमाए है, ऐसी बात कही है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि जो गालियाँ बकेगा उसकी कब्र के अंदर हर गाली के बदले बिच्छू पैदा होगा। तो ये रिवायत भाई कहीं भी नहीं मिली और उलमा ने इसको मन घड़त करार दिया है। उलमा ने इसको मन घड़त करार दिया है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब करके झूठ बोला जा रहा है, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। बिल्कुल भी बयान न करे, इसको बिल्कुल भी बयान न करे, ये मन घड़त बात है। अच्छा, दूसरी रिवायत भी सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोपहर को खाना खाकर सोना और रात का खाना खाकर 40 कदम चलना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसको इस तरीके से बयान किया जाता है कि जो शख्स दोपहर का खाना खा के सो जाए और रात का खाना खा के 40 कदम चले तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्या है इसकी हकीकत? इसकी हकीकत जानने से पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में क़ैलूला के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करूँगा। इस रिवायत के अलावा दिगर रिवायात कि कुतुब अहदीस में आपको मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ैलूला साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर का खाना खा के आराम फरमाते थे और दोपहर का खाना ज़ोहर से पहले खाया जाता था, फिर आराम फरमाते थे कुछ देर। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद खाना खाते थे और फिर क़ैलूला करते थे, जुमा से पहले क़ैलूला नहीं करते थे।
اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے احادیث کی، آپ کو مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کا کھانا کھا کے کچھ دیر آرام کر لیا کرو، یہ رات کی عبادت میں معین اور مددگار ہوتا ہے، اور سحری کے وقت میں اٹھنے میں یہ مددگار ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو رات کی عبادت کرتے ہیں، تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے تہجد میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے اور سحری کے وقت میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قیلولہ کے تعلق سے دوسری روایت جو ہے وہ بالکل آپ جو ہے ان پہ عمل بھی کرے اور ان کو جو ہے بیان بھی کرے۔ لیکن یہ والی جو روایت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھا کے سو جاتے تھے اور رات کا کھانا کھا کے 40 قدم چلتے تھے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اس کو بیان نہ کرے، نہ ہی اس پہ عمل کرے۔ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمل بھی نہیں کرنا۔ کیا مطلب یہ کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی، زبردستی آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے بھائی، بلکہ آرام کرنے کے کہا ہے، آرام کرنے کو کہا ہے۔ اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو اللہ ماشاء اللہ پھر تو، اور اگر نیند نہیں آتی تو تھوڑی دیر اتباع سنت میں آرام کر لینا دوپہر کا کھانا کھا کے، وہ بھی ظہر سے پہلے اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلائی جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پہ عمل رہا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ڈسکرپشن میں روایتوں کے تعلق سے پیش کر دوں گا، تحقیق پیش کر دوں گا۔ تو یہ جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا کھا کے 40 قدم چلتے تھے اور دوپہر کا کھانا کھا کے سو جاتے تھے، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کو بیان نہ کرے۔ دیگر دوسری روایت قیلولہ کے تعلق سے ان پہ عمل کریں۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے۔ دعوت و تبلیغ والوں کے تعلق سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب، تبلیغ والوں کا قرآن کی تفسیر بند کرا کر فضائل اعمال کی تعلیم کو ترجیح دینا کیسا ہے، اور کیا فضائل اعمال کا پڑھنا قرآن کی تفسیر سے افضل ہے؟ یہ ایک سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ سوال، اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ دعوت و تبلیغ والے سبھی ساتھی ایسے نہیں ہیں۔ جو علماء سے تربیت یافتہ ساتھی ہے، بزرگ ہے، جو بزرگ ہو چکے ہیں، جنہوں نے علماء سے تربیت حاصل کی ہے، وہ کبھی بھی نہ ہی تو علماء کے خلاف جائیں گے، نہ ہی قرآن کریم کی تفسیر کے خلاف جائیں گے، اور نہ ہی مرکزوں سے کہیں سے بھی یہ بات کہی جاتی کہ آپ تفسیر بند کرا کے فضائل اعمال کی تعلیم کرائے یا منتخب کی تعلیم کرائے، ایسا کہیں نہیں کہا جاتا۔ یہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں، جذبات میں آ کے ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ آپ شاید یہ کہیں گے کہ بھائی جو ہے آپ نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں اسکرین شاٹ، بلکہ جو نیوز پیپر ہوتا ہے نا اس کی کٹنگ لگاؤں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ ضلع غازی آباد میں کیلا بھٹہ ایک گاؤں ہے یا قصبہ ہے، وہاں کی بات ہے۔ وہاں پر جو ہے ایک عالم دین کو جو کہ امام صاحب تھے، اس لیے مسجد سے رخصت کر دیا، اس لیے نکال دیا گیا، اس کا استعفیٰ اس لیے لے لیا گیا کہ وہ تفسیر کیا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے، اور قرآن کی تفسیر کرنے کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا کہ آپ قرآن کی تفسیر نہیں کریں گے بلکہ فضائل اعمال پڑھیں گے۔ تو فضائل اعمال کا پڑھنا، تفسیر پہ ترجیح دینا فضائل اعمال کو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کو جو ہے آپ فروغ نہیں دے سکتے۔ تفسیر کا مقام فضائل اعمال سے کئی گنا بڑا ہے۔ قرآن کریم کا مقام تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہے۔ پھر یہ فضائل اعمال تو جو ہے اس میں تو بزرگان دین کے واقعات بھی ہے، صحابہ اکرام کے واقعات بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہے، احادیث بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو تفسیر کو ترجیح دی جائے گی، نہ کہ فضائل اعمال کو۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو فضائل اعمال کو ترجیح دے دیتے ہیں، تو یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں۔ علماء سے تربیت یافتہ لوگ ایسا نہیں کرتے، یا پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے اپنے علاقے کا امیر ہوں، ذمہ دار ہوں، بڑا ہوں، اپنی مسجد کا بڑا ہوں۔ اس طریقے سے جن لوگوں کے دماغ میں ایک خناس بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ ایک صاحب اور ہے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنا ایڈریس دے دیجئے، میں آپ کو جو ہے دارالعلوم دیوبند سے علماء کو لے کے آؤں گا، اور پھر جو ہے اگر آپ کی امامت جاتی ہے تو آپ خود ذمہ دار ہوگے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے علماء
جو ہے وہ میرے ہی اکابر ہے، اور میں انہی کی ہی تصنیف سے آپ حضرات کے سامنے یہ روایات پیش کر رہا ہوں کہ یہ روایتوں کا رد دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر ہیں انہوں نے ہی کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دیکھیے، یہ من گھڑت روایت تعقب، یہ نئی کتاب منگائی ہے میں نے، اس کتاب کو دیکھ لیجئے۔ یہ حضرت جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے؟ حضرت مولانا محمد یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شیخ الحدیث ہے مظاہر العلوم کے رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے 1-2 سال پہلے، ان کی کتاب ہے یہ دیکھیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جو ہے من گھڑت روایات کے تعلق سے کتاب لکھی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مولانا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی من گھڑت روایات پہ کتاب لکھی ہے۔ تو جو میں بتا رہا ہوں وہ اپنے ہی اکابر کی کتابوں سے بتا رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے میں علماء کو لے کے آؤں گا، تو آپ تشریف لے آئے بھائی، میں ملیر کوٹلہ شہر میں رہتا ہوں، آ جائے آپ تشریف لے آئے۔ امام گڑھ روڈ پہ کالو بستی ہے، اور کالو بستی میں مسجد ہے رحمانی مسجد، وہاں امامت کراتا ہوں میں، آپ تشریف لے آئے۔ یہ رہی کتاب، یہ رہی یہ دارالعلوم دیوبند کے ہی فاضل کی کتاب لکھی ہوئی ہے، مظاہر العلوم کے فاضل ہے جو، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے، مفتی صاحب ہے آگرہ کے، جو شاہی امام رہ چکے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کا رد کر کے دکھائیں۔ جتنے بھی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ساتھی ہیں، سب کے سب مل کے اس کتاب کا رد نہیں کر سکتے۔ اور میں جو ہے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں علماء حضرات کو کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جتنی برائیاں آئی ہے تبلیغی جماعت میں، ان برائیوں کا خاتمہ اس کتاب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو میں کوئی جو ہے ایسا نہیں ہوں کہ میں کوئی ڈھکا ڈھول ہوں یا انجینئر مرزا کی طرح بیٹھ کے جو ہے اسٹوڈیو میں اور لوگوں کو برگلا رہا ہوں۔ آپ تشریف لے آئے میرے پاس، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ جائیں۔ میں نے ایڈریس بتا دیا ہے اپنا، پھر سے سن لیجئے۔ کالو بستی رحمانی مسجد، امام گڑھ روڈ، مالیر کوٹلہ شہر میں آ جائے آپ، پنجاب میں آ جائے آپ کا استقبال ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔